बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि 11 दिसंबर को होने जा रही है, उसके लिए दावतों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, ऐसी भी सियासी जमातें जिनसे शायद पहले कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उनको भी दावत दी जा रही है। वजह यही है कि सिंध हुकूमत पर एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो SLA अमेंडमेंट बिल जो कि सिंध असेंबली से पास कराया गया उसे वापस कराया जा सके। इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि किसी सूरत भी, यानी पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन का भी ये कहना है कि किसी भी सूरत हुकूमत से उस वक्त तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक कि तरमीमी बिल को वापस नहीं लिया जाता। यानी इस तरमीम में अगर कोई मज़ीद तरमीम करनी चाहे तो इस हवाले से कोई बात नहीं करनी जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ को भी इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी गई। इसके अलावा मुस्लिम लीग फंक्शनल को भी दावत दी गई है। आज भी इदारा नूर हक़ में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक वफ्द गया और वहाँ जमात इस्लामी को भी दावत दी गई है और साथ ही साथ वहाँ ये भी कहना था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि PSP को भी दावत दी जाएगी। यानी माजी में जिस जमात को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सियासी जमात भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, उसे भी अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। पहला नाज़रीन, इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और साबिक मेंबर नेशनल असेंबली हैं साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब, अल्लाह जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। साजिद भाई, लगता है कि ज़रूरत पड़े तो किसी से भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो किए जा सकते हैं, इसलिए कि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातों से सपोर्ट की ज़रूरत है। तो सर, क्या नजरिया ज़रूरत के तहत ये काम किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, इस वक्त जो बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है और इस पर पाकिस्तान के बल्कि सिंध की जो अपोजिशन जमातें हैं उन सभी को ऑब्जेक्शन, एतराज है। अच्छा, तमाम सियासी जमातों के वोटर सपोर्टर इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर रहते हैं, तो इस बिल के हवाले से मेरे ख्याल में सभी को एक दूसरे की जरूरत है और क्योंकि इशू ये इस शहर का है, इस सूबे का है, तो इसलिए मेरे ख्याल में इस पर सबको यूनाइट करने की जरूरत है, एक करने की जरूरत है और सबका मुश्तरका बयानिया भी मेरे ख्याल में जो मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध असेंबली के अंदर जो बिल लेकर आई है, सबका मुश्तरका बयानिया एक ही है कि ये बिल इस शहर के साथ, इस सूबे के साथ नाइंसाफी ज्यादती है। वो इसलिए कि इस बिल के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाउनिस्ट गवर्नमेंट तमाम इख्तियारात बलदियाती लोगों से छीन रही है, तकरीबन छीन लिए हैं। सही ना? अब इस शहर में वैसे भी जो आपने देखा कि पिछले अदवार या उससे पहले दुनिया में जो बल्दियाती सिस्टम होता है, लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, आप उनको स्टडी करें ना, तो उनके पास दुनिया के वसाइल होते हैं और मसाइल हल करने की तमाम क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं और तमाम इख्तियारात, पावर उनको वहाँ की गवर्नमेंट्स देती हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। अब मैंने कल सईद गनी साहब को सुना, वो कह रहे थे कि हमने इनसे जिस तरह के मिसाल के तौर पर कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, बादशी ले लिया और दीगर हॉस्पिटल्स को ले लिया अपने अंडर ले लिया। अच्छा, इनका कहना ये है कि क्योंकि इनके पास फंड नहीं थे उनको चलाने के लिए, तो हमने ले लिए। मेरे ख्याल में अगर ये फंड सिटी गवर्नमेंट को देते तो उनसे बेहतर रन करते और आज से पहले ये सब चल रहे थे ना इस शहर के अंदर। लेकिन गुज़श्ता 13 साल के दौरान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजों पे ग्रिप की और उसके बाद कब्जा किया एक एक डिपार्टमेंट पर और उसके बाद कब्जा करने चले। आपने वाटर बोर्ड ले लिया, KD ले लिया, KBC को सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल कर दिया और दीगर बहुत सारे डिपार्टमेंट आपने ले लिया। कचरा उठाने का इंतजाम अपने हाथ में, स्वीपिंग का इंतजाम आपके हाथ में चला गया। क्या आपके हाथ में जो इंतजामात रहे उसके बाद क्या बेहतरी आई इस शहर में? क्या उस निजाम में बेहतरी नहीं आई बल्कि और तबाही बर्बादी हो गई? मिसाल के तौर पर इनका ये कहना है कि हेल्थ के सेक्टर को देने के लिए सिटी गवर्नमेंट का पैसे नहीं थे, तो आप अंदर से जरा चले जाएं और वहां जाकर देखें कि हेल्थ की क्या सूरत हाल है कि वहां पर। और साजिद भाई, आपने कहा कि 13 साल में तमाम चीजों को अपने इख्तियार में ले लिया। मुझे सर ये बताएं कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को
اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک عرصہ وہ بھی تھا جو دور مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں تھا، جس میں وزیر اعلیٰ آپ کا، گورنر آپ کا، فیڈرل گورنمنٹ آپ کی، یعنی آپ سیاہ سفید کا مالک اگر متحدہ قومی موومنٹ کو، پاکستان کو سندھ کے حوالے سے کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا. سر کیا اس وقت اگر آپ لوگ بہتر پالیسیز اپناتے، لوگوں کی خدمت کرتے، کچھ کام لوگوں کے لیے کرتے تو شاید یہ حالات آج نہ ہوتے؟ اس بات پہ کبھی شرمندگی ہوتی ہے سر؟ نہیں، شرمندگی کی تو بات بھی نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں اگر کبھی کوئی لوکل گورنمنٹ سسٹم اسٹرانگ آیا، اسٹیبل آیا، مضبوط آیا نا، تو وہ 2001 کا ہی لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جس میں مشرف صاحب نے صرف کراچی نہیں، پورے پاکستان کے جو لوکل گورنمنٹ تھے ان کو اسٹرانگ کیا، اسٹیبل کیا، ان کو فنڈ دیے، اور پھر وہ فنڈ لگے بھی. اور دنیا نے دیکھا کہ میرے خیال میں پاکستان کی 74 سال تاریخ میں کراچی میں اگر کبھی ترقی ہوئی تو وہی دور تھا، اس زمانے کا وہ دور تھا کہ اس زمانے میں اس شہر میں اور پورے پاکستان میں، آپ پنجاب میں دیکھیں آپ سر، لیکن جس کو آپ ترقی کہتے ہیں نا سر کوئی انفراسٹرکچر بہتر نہیں کیا گیا، کوئی ماس ٹرانزٹ پروگرام نہیں دیا گیا. مطلب سر آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم تھا، فنڈز تھے، اختیارات تھے. سب سے بڑا مسئلہ جو کراچی کا کئی دہائیوں سے رہا ہے، ماس ٹرانزٹ کا مسئلہ. سرکولر ریلوے اگر بند کر دی گئی تھی تو مختلف دوسری چیزیں تھیں، میٹرو بس سروس چلائی جا سکتی تھی، لیکن جو فلائی اوورز یا یہ چیزیں بنائی بھی گئیں، اپوزیشن یعنی سندھ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ سب اسٹینڈرڈ چیزیں بنائی گئیں، اپنے جاننے والوں کو کانٹریکٹ دیے گئے. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں میں نے کہا نا آپ سے کہ اگر کبھی اختیار تھے نا 74 سالہ تاریخ میں پاکستان کی، کراچی کو بھی اختیار نہ، تو میرے خیال میں وہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا. وہ بھی شاید اس لیے تھا کہ پرویز مشرف صاحب شاید اس شہر کے رہنے والے تھے اور یہاں کے مسائل کو، اور صرف اس شہر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوکل گورنمنٹ اس زمانے میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. اس نے بہت کام کیا اور بہت کام ہوئے. اب المیہ یہ ہے کہ 74 سال کی تاریخ میں 4 سال صرف ملے اور اس 4 سال میں کام ہوا. باقی اس سے پہلے آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یہی سیاسی جماعتیں جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں، جمہوریت کرتے نہیں تھکتی. انہوں نے قدغن لگائی نا ہمیشہ. انہوں نے بلدیاتی انتخابات کبھی نہیں کروائے. انہی لوگوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹر نے انتخابات یہاں پر بلدیاتی گورنمنٹ کو اسٹرانگ کیا، ان کے انتخابات کروائے. ابھی گزشتہ دنوں بھی الیکشن کمیشن کے کہنے پر کے پی کے اور سندھ کے اندر الیکشن کا کہا گیا تو یہ تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں، اس بل کا لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے ان کا، مثال کے طور پر کراچی 300 ارب روپے دے رہا ہے سندھ گورنمنٹ کو سالانہ، اور اس میں سے 1 روپیہ سندھ گورنمنٹ وفاق کو نہیں دیتی ہے، اور 60% 70% پھر وفاق کو ریونیو کراچی جنریٹ کر کے دے رہا ہے. ٹھیک نا. اس کے علاوہ ابھی اس سال ہی 840 ارب روپے وفاق نے این ایف سی کی مد میں سندھ گورنمنٹ کو دیے. تو کیا سندھ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں تھا کہ جو فنڈ اس کو ملا ہے وہ پھر سٹیز کو دے، ڈسٹرکٹ کو دے، ٹاؤنز پہ لگیں، یو سی تک جائیں؟ لیکن یہ سب کا سب انہوں نے ہڑپ کر لیا. جی وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جو کہہ رہی کہ ہیلتھ کے سیکٹر کو ہم صحیح کریں گے. آپ ذرا ہیلتھ کی صورتحال اندرون سندھ کے اندر تو جا کے دیکھ لیں. آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کے ایمبولینس تک نہیں ہیں، اور لوگ گدے گاڑیوں پر بیٹھ کر، گھوڑا گاڑیوں پر بیٹھ کر اسپتال تک آتے ہیں. وہاں پر مریض اسپتالوں کے دروازوں پر زخمی پڑے رہتے ہیں. وہاں پر عورتیں اسپتالوں کے دروازوں پر بچے جنتی ہیں اپنے. یعنی جس صوبے کا یہ حال ہو اور وہاں ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم یہ صحیح کر دیں گے. دیکھیں، قانون آئین کے اندر صاف آئین کا آرٹیکل 140 یہ کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات بلدیاتی لوگوں کو مکمل طور پر دیے جائیں. میں کل صحیح کہنے سنا جی سر، آپ کا کہنا بجائے مجھے ساجد بھائی یہ بتائیں کہ آپ جن پارٹیز کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے نیشنل الائنس تو آپ کا ان پارٹیز کے ساتھ نہیں رہا ہے، یا زیادہ تر آپ لوگ اگینسٹ میں ہی ان پارٹیز کے چلتے رہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتیں آ بھی جاتی ہیں، کیا آپ کا ساتھ احتجاج میں بھی دیں گی؟ کیا اگر باقی پارٹیز اس احتجاج میں الگ ہو جاتی ہیں آپ سنگل آؤٹ نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کی دعوت پہ حامی بھی بھر لی جائے، آپ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت بھی کر لی جائے، لیکن جس طریقے سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ جی سی ایم ہاؤس کا گھراؤ کیا جائے گا اور یہ تمام چیزیں، باقی سیاسی جماعتیں اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتی اس صورت میں ایم کیو ایم کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں، نمبر 1 یہ کہ ایشو یہ کامن کراچی کا ہے، ٹھیک ہے نا، سندھ کا ایشو ہے، اور یہ ایشو اس ایشو کا ڈائریکٹ واسطہ اور تعلق پبلک سے ہے نا، لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے نا.
वो इसलिए कि जिस तरह से इख्तियारात सल्ब किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट के, वो लोकल गवर्नमेंट इदारों की नहीं बल्कि पब्लिक के इख्तियारात को उन्होंने सल्ब किया है। अब इनका कहना मिसाल के तौर पर यह है कि हमने महदूद, हम किसी के पास हम मुकम्मल तौर पर एम्पावर कोई नहीं है। मैंने कल सुना इनके नुमाइंदों को कि वफाक भी एम्पावर नहीं है, सूबा भी नहीं है, तो सिटी गवर्नमेंट भी एम्पावर नहीं है। मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो सिंध या कि सूबाई गवर्नमेंट का या वफाकी गवर्नमेंट का, जो वफाक कौमी असम्बली का या सिंध असम्बली का या पंजाब असम्बली का, बेसिकली बुनियादी या सेनेट का बुनियादी काम कानून और आइन साजी होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है काम। लेकिन तमाम डेवलपमेंट का काम, मिसाल तैयब अर्दगान को देखिए, वो आज वहाँ के डेवलपमेंट का काम लोकल गवर्नमेंट का होता है। जी जी। तो वो भी तैयब अर्दगान भी सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात लड़कर सदर का नेशनल लड़ाए। ये लोकल गवर्नमेंट वो इदारा है दुनिया का कि जहाँ से लीडरशिप ग्राउंड से निकलकर अपर लेवल तक जाती है, बिल्कुल ऐवान सदर तक पहुंचती है। साजिद भाई, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूंगा सर, वक्त महदूद है। मुझे बताइएगा सर, वसीम अख्तर साहब 4 साल मेयर रहे कराची के, जिसमें से 2 साल का वो अरसा है जब विफाक में हुकूमत भी आपकी इत्तेहादी जमात पीटीआई की थी। सर, मुर्तज़ा वहाब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, और ये पहले से भी लोग कहते हैं कि वसीम अख्तर साहब के 4 साल दौर में कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए, 2-2 करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट्स उनको अलाउड थे ना, और डेवलपमेंट फंड भी मौजूद था, लेकिन वो हमेशा कहते रहे इख्तियारात नहीं है, पैसे नहीं है, इख्तियारात नहीं है। सर, यही बात मुस्तफा कमाल साहब भी करते हैं कि 4 साल उनके पास थे, 2-2 करोड़ रुपए के 24, यानी अगर 48 करोड़ रुपए भी पड़े हुए थे तो कम से कम 2-2 करोड़ रुपए के 24 प्रोजेक्ट्स तो नजर आने चाहिए थे एक साल में। वो 2-2 करोड़ रुपए के कितने प्रोजेक्ट्स किए गए सर? पेपर्स में तो किए गए होंगे। नहीं, बिल्कुल ग्राउंड पर भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। सर, कितने हुए हैं? आपकी नॉलेज में है? एक तो नहीं, बिल्कुल है मेरे नॉलेज में, मेरे नॉलेज में है। और ये 2-2 करोड़ ये ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर एक यूसी के अंदर 35-50 हजार की 60-70 हजार की आबादी है ना, तो 2 गलियां सिर्फ 2 करोड़ में बनेगी आपकी। अगर 2 गलियों का आप रोड डलवाएं तो तकरीबन 2 करोड़ में बनेगी वो। उसके अलावा अगर सैवरेज का काम करवाएं तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है भाई। ये शहर सालाना 300 अरब रुपए दे रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में इस शहर में तकरीबन 4। सर, कोई डाटा है आपके पास कि 2-2 करोड़ रुपए के वसीम अख्तर साहब ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब ही कह रहे कि एक तो एहसान नहीं कर रहे ना कोई, नंबर 1 ये कि एहसान कोई नहीं कर, ये शहर वफाक को सुबह को दे रहा है और इस शहर को राई का दाना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना, ठीक है। और फिर बोलते हैं कि ये कहाँ लगा। तो मेरे ख्याल में आए बैठे मुर्तज़ा वहाब साहब, आए बैठे। सर, आप मीडिया पे बता दें, मुझे वैसे ही बता दें कि कितने प्रोजेक्ट्स वसीम अख्तर साहब ने किए। भाई पानी के, सेवरेज के, सीसी फ्लोडिंग के, पार्क के बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे। मरीन के मैं तो गवाह ना, बहुत सारे काम हुए, मुझे अंदाजा है इसका ना, ठीक है ना। और फिर बाज़ औक़ात की फंडिंग रोक भी देते थे। बाज़ औक़ात सिटी गवर्नमेंट की पोजीशन ये होती थी कि सिर्फ सैलरी देने के पैसे होते थे। जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उन तक को देने के पैसे नहीं थे। इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है सिटी गवर्नमेंट को। अच्छा, इन्होंने नैरो माइंड से काम किया। इनकी सोच शायद ये थी कि अगर इनको फंड नहीं देंगे, ये काम नहीं करेंगे तो एमचम गंदी हो जाएगी, यकीनन कि भाई काम नहीं कर रहे लोगों में इमेज का खराब होगा। लेकिन कराची के लोग बादशाह उन्हें समझते हैं चीजों को, उनको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पता है। ये बताएं, अगर आप मुझसे ये अगर मुर्तज़ा ये कहें कि बताएं वसीम अख्तर ने क्या किया, तो मैं कहूं कि 13.25 साल में मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट का कोई एक प्रोजेक्ट आज तक क्यों नहीं लॉन्च कर सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट। हेल्थ का कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेके आई इस शहर के अंदर। ट्रांसपोर्ट आज तक क्यों नहीं उतारी इस शहर के अंदर। इस शहर के अंदर उन्होंने सैकड़ों और दर्जनों फ्लाईओवर क्यों नहीं बना दिए 13.25 साल के अंदर। इस शहर के अंदर अभी सिंध के अंदर उन्होंने 5000 स्कूलों को बंद कर दिया। आप यानी स्कूलों को और अच्छा और मजीद तादाद बढ़नी चाहिए थी, यानी ये जहालत को फरोग दे रहे हैं। ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं, अच्छा है, लोग जाहिल होंगे, पढ़ेंगे नहीं, इनके गुलाम रहेंगे। ये शहर के लोग ने गुलाम नहीं है। देखिए, ये जो बिल सिंध गवर्नमेंट लेके आई है, मेरे ख्याल में इस बिल की वजह से इस सिंध के अंदर एक तहरीक जन्म लेगी और इस तहरीक का तमाम खमियाजा, तमाम उसके असरात सिंध गवर्नमेंट पर आएंगे और इनको भुगतना होगा उन हालात को, उन सानियात को जो हो। उसके बाद मेरे ख्याल में ये ज्यादती नाइंसाफी बंद करें। मुर्तज़ा ये बताएं कि 13.25 साल के दौरान 2.25 लाख जॉबें इस शहर के लोगों को क्यों नहीं दी। मुर्तज़ा ये बताएं इस शहर के लोगों को, कि तुम खुद भी उर्दू बोलने वाला है, वो बताए कि क्या 50 लाख जाली शनाख्ती कार्ड नहीं बनाए गए और जाली डोमिसाइल नहीं बनाए गए। ये मतलब किन लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं वो खुद उर्दू बोलने वाले हैं। अपने जाती मफादात के लिए इस शहर को दाव पे लगा देना, मेरे ख्याल में इस शहर के लोगों से नाइंसाफी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा
متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر نیشنل اسمبلی ساجد احمد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس احتجاج کے حوالے سے اور آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے بلائی جا رہی ہے، جس کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد جماعت اسلامی کے دفتر ادارہ نور حق بھی پہنچا اور وہاں پہ دعوت دی گئی جماعت اسلامی کو آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی جناب اسامہ رضی صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم اسامہ بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا. خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم سر، ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. سر آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وفد آپ کے جو ادارہ نور حق ہے وہاں پہنچا ہے اور آل پارٹیز کانفرنس کی دعوت دی گئی ہے. سر کیا واقعی شرکت کی جائے گی آل پارٹیز کانفرنس میں؟ جی دیکھیے روز صاحب، ایم کیو ایم کے لوگوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے دفتر آنا چاہتے ہیں، آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے سلسلے میں. تو وہ آئے تھے، آج ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنا دعوت نامہ بھی دیا. اس پہ ہم اپنا مشورہ کریں گے، مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پہ کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن ہماری نظر میں بنیادی طور پہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ کراچی کی تمام ہی سیاسی جماعتوں نے اس بل کو مسترد کر دیا ہے. تو آل پارٹیز کانفرنس جس نتیجے تک پہنچنا چاہتی ہے اس نتیجے تک تو سب لوگ پہلے سے ہی پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ ہر شہری پہنچا ہوا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمام پارٹیز کا مطلب بیٹھیں اور کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس حوالے سے مزاحمت ہونی چاہیے وہ کردار سامنے آنا چاہیے. اور ایم کیو ایم کے حوالے سے چونکہ ان کے پاس کراچی کی نمائندگی بھی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس بھی کراچی کی نمائندگی ہے، تو اس حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کی طرف سے وہ سامنے آئیں گے تو اس سے ان کا اعتبار جو ہے وہ کسی طرح پیدا ہوگا. سر آپ ٹرسٹ کر سکیں گے بحیثیت ایک پارٹی، کیونکہ ماضی میں آپ کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی یہ حتمی طور پہ احتجاج تک جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی اور بات ہو جائے اور بیچ سے کوئی یو ٹرن آ جائے. جی بالکل بالکل. ان تمام چیز سر، یہ میں اس لیے کھل کے بات کر رہا ہوں، کیا واقعی کیا اب یہ اعتبار جماعت ڈیولپ کر سکتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہو جائے؟ نہیں، اعتبار تو پیدا ہوتا ہے عمل کرنے سے نا، اعتبار صرف کہنے سے تو پیدا نہیں ہوتا. تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ان کا طرز عمل کیا ہے، اس لیے کہ جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے. ایم کیو ایم وفاقی حکومت میں موجود ہے اور اس ترمیمی بل کے حوالے سے ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک آئینی مطالبہ ہے، لیکن آئین میں اس کی تفصیلات وفاقی حکومت کو طے کرنی چاہیے تھی، جس وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم دونوں موجود ہیں. انہوں نے چونکہ آئین میں وہ ترامیم نہیں کی، آئین میں وہ اضافہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہاں پر پیپلز پارٹی کو کھل کھیلنے کا پورا موقع ہاتھ لگا ہے. دیکھیے 30-32 کے قراردادیں اور بلز تو انہوں نے 3 منٹ میں منظور کروا لیے نا. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو شہری حکومت با اختیار شہری حکومت کی آئین سازی تھی وہ کیوں نہیں کی انہوں نے. تو ہمارے اس حوالے سے تحفظات پہلے سے موجود تھے. پھر خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ مردم شماری جو ہڑپ کر لی گئی ہے کراچی کی آدھی، اس کی منظوری کس نے دی ہے؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے دی ہے. کوٹا سسٹم کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوٹا سسٹم لامتناہی عرصے کے لیے جو ہے وہ ایک آرڈر کے ذریعے اس کو جو ہے وہ طول دے دیا گیا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ انہی دونوں پارٹیوں نے کیا ہے. یہاں پہ روزانہ جو ہے ہمیں سرکولر ریلوے کے جعلی جو ہے افتتاح ہوتے ہیں، 1100-1200 پتہ نہیں کتنے 100 ارب کے پیکیجز کے اعلان ہوتے ہیں، تقریری لالی پاپ دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اعتبار شیک ہے اس وقت اس کو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عملاً اس حوالے سے اقدامات سامنے نہیں آئیں گے تو اس اعتبار تک پہنچنے میں تھوڑی دقت ہوگی. سر یہ ایجنڈے بھی کیا اٹھائے جائیں گے آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کی جماعت کی جانب سے؟ مجھے نہیں معلوم آل پارٹیز کانفرنس کے اندر ایم کیو ایم کیا بات کرے گی کیا نہیں کرے گی. یہ تو ابھی ہم اس میں شریک ہوں گے یا نہیں شریک ہوں گے یہ تو ابھی ہم مشاورت کے بعد ہی طے کریں گے. آج انہوں نے دعوت نامہ دیا ہے، انشاءاللہ اس پہ مشورہ کریں گے ہم آپس میں. سر کیا کہتے ہیں، یعنی اب چونکہ تمام جماعتیں احتجاج پہ، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں سندھ کی، وہ احتجاج پر جا رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کراچی کے حالات کے لیے یہ بات سازگار نہیں ہوگی؟ خدا نخواستہ کسی قسم کی کوئی بد امنی ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کراچی کے حالات جو ہیں وہ
صحیح نہیں رہیں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ نہیں دیکھیے، سیاسی عمل جو ہے اتفاق اور اختلاف کی بنیاد پہ پرامن جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. یہ تو کسی کے کوئی بھی اس کو نہیں چاہے گا اور نہ یہ چیز مناسب ہے. ہاں البتہ جو فاشسٹ قوتیں ہیں وہ اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کریں گی تو وہ تو ظاہر ہے کوئی بھی اس کو جو ہے قبول نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا. جماعت اسلامی تو پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. ہم نے ہمیشہ سے پرامن سیاسی جدوجہد کی اور ہم اسی کے مطابق ہی اپنی ساری جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان اور تمام چیزیں جو ماضی میں بھی میٹنگز ہوئیں اور تمام چیزیں ہوئیں، جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس پہ کام کی کچھ رفتار آگے بڑھ رہی ہے یا یہ صرف محض کاغذوں کی حد تک محدود ہے؟ یہی تو میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہو رہی ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے کتنی مرتبہ جو ہے وہ افتتاح ہوئے ہیں، کتنی اور دھوکے دیے گئے ہیں. فلاں وزیر آ رہے ہیں وہ ایک فیتا کاٹ کے چلے گئے، فلاں وزیر آ رہے ہیں وہ ایک جعلی پٹری جو ہے وہ دکھا کے چلے گئے، اور وزیر اعظم آئے اور وہ اس طرح سے کر کے چلے گئے. تو یہ جو بھائی آپ سے کام نہیں ہو رہا، آپ کہیں کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ جو دھوکہ دینے والا کام ہے یہ بے اعتباری کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا لوگوں کو. جو ہماری وفاقی حکومت ہے اس نے مسائل حل کرنے کے بجائے آپ نے دھوکے دے کے ہمارے زخموں میں اضافہ ہی کر رہے ہیں آپ کراچی والوں کے. تو اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے ٹرانسفارمیشن کا جو پورا سلسلہ انہوں نے بنایا، کمیٹی بنائی اور اس میں فلاں بھی شامل ہیں اور فلاں بھی شامل ہیں اور فلاں بھی شامل ہیں، اتنے فلاں ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سارے فلاں اس کام میں شامل ہیں اور اس کے بعد نتیجہ وہی ٹائیں ٹائیں فش نکل رہا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو دیکھیے کام کرنے کے لیے کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے کام کر کے دکھایا ہے نا بھائی، عبدالستار افغانی نے کام کر کے دکھایا ہے نا پریکٹیکلی. تو آخر کیا بات ہے کہ ان لوگوں سے کام ہی نہیں ہو پاتا ہے؟ اور اتنے چلو تھوڑا بہت مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، اتنے عرصے گزر جاتے ہیں، اتنا وقت گزر جاتا ہے اور یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور دیکھو تو مطلب اربوں روپے جو ہے وہ اس مد میں خرچ ہو گئے، اربوں روپے جو ہے وہ فلاں اس میں خرچ ہو گئے. تو یہ سارے پیسے، یہ ساری دولت کہاں جا رہی ہے، کن تجوریوں میں جا رہی ہے؟ عوام کے تک تو کوئی بھی چیز نہیں پہنچ پا رہی. یہی صورتحال ٹرانسفارمیشن پلان کا بھی ہے. سر تو کیا جن لوگوں نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ایک ساتھ بٹھایا تھا، کیا وہ مانیٹرز اب اس ترمیم کے حوالے سے بھی مذاکرات کے لیے کوئی راہ ہموار کر سکتے ہیں تاکہ یہ ترمیمی بل اس کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کیا جا سکے؟ افسوس ہی ہوگا کہ اگر ٹرانسفارمیشن کمیٹی میں جن لوگوں نے بٹھایا ہے اگر وہ یہ والے کام بھی ان سے کروائیں تو ان کی سیاست کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، ایسی سیاسی قیادت اور ایسی سیاسی کارکنان کے اوپر کہ جن سے اس طرح سے کام کروایا جائے. یہ تو اگر کوئی اس طرح سے کرے گا تو پھر آپ سیاسی کیا ہوئے بھائی؟ سیاست تو دیکھیے، سیاست تو انبیاء کی وراثت ہے بھائی. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. تو یہ سیاست ایک بڑا مقدس کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. سارے فرائض میں سب سے بہترین اور افضل کام جو کرنے کا ہے کہ جس کے ذریعے اسلامی نظام قائم ہوتا ہے وہ یہی کام ہے. اگر اس کام کے حوالے سے اتنے بڑی نمائندگی رکھنے والے لوگ اور نمائندہ افراد اور سیاسی کارکن اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے، اپنی جائز چیزوں کے لیے، اپنے بنیادی کاموں کے حوالے سے کوئی ایک انچ آگے بڑھ سکیں تو پھر ایسی سیاست سے فائدہ کیا ہے؟ ہم تو عوام سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ دیکھیں ذرا اور اس صورتحال میں اس نمائندگی کو دیکھ کے وہ صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. ٹھیک بہت بہت شکریہ اسامہ رضی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اس امینڈمنٹ، اس ترمیم کے حوالے سے جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کی گئی، اور اس کے حوالے سے اب سندھ کی جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے نا وہ بلائی جا رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے مختلف پارٹیوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، رہنما ہیں
پاکستان پیپلز پارٹی کے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کے ہیں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے حوالے سے اقبال ساندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا کرم, میں ٹھیک ہوں. اقبال ساندھ صاحب, ایک ترمیم کی وجہ سے جو ہے وہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتیں سندھ حکومت کے خلاف اکٹھا نظر آ رہی ہیں, اور جس طریقے سے موبلائزیشن ہو رہی ہے, لگ رہا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں کافی جماعتیں شرکت کریں گی. کیا کہیں گے سر؟ اب پیپلز پارٹی کی جانب سے فلیکسیبلٹی بھی نظر آ رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں جی ٹیبل ٹاک کر لیں, لیکن سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ٹیبل ٹاک نہیں, پہلے ترمیم واپس لی جائے گی, اس کے بعد بات چیت ہوگی. کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی, پہلے تو ڈاکٹر صاحب تمام سیاسی جماعتیں ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروا سکتی ہیں, تنقید بھی کر سکتی ہیں, بات بھی کر سکتی ہیں. اور حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ جو ہے بل بھی لے کر آتی ہیں, اس کو منظور بھی کراتی ہیں, اس پر بحث بھی ہوتی ہے, اور فلور پر اس پر بات بھی ہوتی ہے جہاں بات کرنی چاہیے, جہاں پر تمام اپوزیشن جماعتوں کی تھوڑی بہت کم یا زیادہ ممبرشپ بھی ہے ان کی اسمبلی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں جب فلور پہ جب بات کرنی چاہیے تھی وہاں تو کسی نے بات کی نہیں. چلیں کوئی بات نہیں, آؤٹ آف فلور اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو محترم سعید غنی صاحب کی جانب سے, جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کی جانب سے پریس کانفرنسز کی گئی, اور اس میں برملا اس کا اظہار کیا گیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کو کہیں تحفظات ہیں تو ہم اس پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے دور میں یہ سارے ٹاؤنز, اچھا ایک جگہ یہ لکھ کے دیتے ہیں جی ہمیں ٹاؤنز کر کے دیں, جی ٹاؤنز کر کے دیں تو ان پہ اعتراض ہوتا ہے. جنرل مشرف کے زمانے میں حیدرآباد جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ تھا, اس کو 4 ڈسٹرکٹ میں تبدیل کیا گیا, اور کراچی جو ہے اس میں 4 ضلع تھے, اس کو ایک ضلع میں تبدیل کر کے اور اس میں 18 ٹاؤن بنا دیے گئے. تو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ جب یہ کریں اور اپنی مرضی سے کریں, اچھا کریں برا کریں, تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو, لیکن باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ڈیموکریسی پر بلیو کرتی ہے اور بات چیت پر بلیو کرتی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ فیڈرل میں اقبال صاحب جو اختلاف ہے ٹاؤنز پہ نہیں ہے سر, اختلافات جو اختلاف ہے وہ اختیارات پہ ہے. اختلاف اس بات پہ ہے کہ ہاسپٹلز اور تعلیمی ادارے لے لیے گئے, اختلاف اس بات پہ ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی اتھارٹی بھی لے لی گئی لوکل گورنمنٹ سے. پھر رہ کیا جاتا ہے سر؟ نہیں دیکھیں, جب آپ اختیارات جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے, تو اختیارات نچلی سطح پر جو ہوتے ہیں وہ کونسلر اور چیئرمین حضرات ہوتے ہیں, وائس چیئرمین حضرات ہوتے ہیں. میئر نچلی سطح پہ نہیں ہوتا. میئر آپ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات میئر کو ہو جائیں اور کونسلر اور چیئرمین جو ہیں وہ فارغ بیٹھ جائیں, تو ایسا تو پاسبل نہیں ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے لے لی, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سٹی گورنمنٹ کے پاس جو ہاسپٹلز یا جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ تھے ان کو بہتر کرنے کے لیے, دیکھیں ان کو فنڈ لگتا ہے, ان سے جنریٹ نہیں ہوتا. کہ اگر جہاں پر ان کو دیکھیں جہاں سے فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہاں پر اگر تکلیف کا اظہار ہوتا ہے نا تو بات سمجھ آتی ہے. یہاں پر انہوں نے باسی شہید ہاسپٹل جو ہے ہمیشہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ چلاتی رہی ہے, تو اس میں کیا اس کا کیا حال ہوا؟ سٹی گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس حال میں ہے؟ تو وہاں پر بڑی تعداد میں فنڈ لگنے, ہم تو ان کو ہیلپنگ اینڈ پر جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ. اب یہ ہمارے ہر عمل کو نیگیٹو عمل ہی لیتے ہیں, تو ان کا حق ہے. انہوں نے دیکھیں ان کے پاس چوائس کیا ہے, انہوں نے احتجاج کرنا ہے, انہوں نے آگے بلدیاتی الیکشن میں جانا ہے, وہ کس منہ سے عوام کے پاس جائیں گے؟ اور عوام نے, کراچی کی عوام نے, صوبہ سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پر بار بار اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کنٹونمنٹ کے الیکشن میں سر یہ فنڈ جو آپ لگانا چاہ رہے تھے ہاسپٹلز پہ اور یعنی تعلیمی اداروں پہ, یہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے بھی تو لگائے جا سکتے تھے. یہ تمام فنڈ آپ ان کو دیتے اور ان کے ذریعے سپروائز کرتے. سر سوال یہ, سر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جس طرح سے وفاقی حکومت نے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کو پاورز دیا, آپ کو فنڈز دیے جاتے ہیں, اسی طرح آپ کا بھی سر آپ قانون 140A کے تحت آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ آگے یعنی ڈیوالو کریں پاور کو. اگر ساری پاور حکومت اپنے پاس رکھ کے بیٹھے گی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر لوکل باڈیز کے حوالے سے جو بحث ہو رہی ہے اس بحث کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, اس لیے کہ کئی بار متعدد بار یہ ہوا ہے کہ جناب آ جائیں, آپ یہ چاہتے ہیں آ جائیں, اس پر بات ہو جائے گی, آپ فلاں چاہتے ہیں آ جائیں, اس پر بات ہو جائے گی, آپ واٹر بورڈ چاہتے ہیں بات ہو جائے گی, KDA چاہتے ہیں بات ہو جائے گی, SBA کی بات کرنا چاہتے ہیں SBCA کی بات ہو جائے گی, ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی بات کرنا چاہتے ہیں جی آ جائیں بیٹھ جائیں. دیکھیں بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں نا, کہ نہ کہ آپ میڈیا کھیل کر احتجاج کھیل کر. جی کریں, آپ کا رائٹ ہے, بات کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے, احتجاج کرنا بھی رائٹ ہے, اور جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے. اللہ کرے کہ آل پارٹیز کانفرنس میں یہ لندن کو بھی دعوت دے دیں, وہ بھی ان کے ساتھ. ابھی کچھ دیر قبل زرداری صاحب نے خطاب کیا لاہور کے NA 133 کے الیکشنز کے حوالے سے, اور ان کا کہنا یہ تھا ہم چاہتے تو 50,000 ووٹرز بھی آ جاتے اور ہم جیت بھی جاتے, لیکن
پاکستان کو ہم ترقی دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کھپے کی بات کی انہوں نے، اور کہا کہ بہت سی طاقتیں جو پاکستان توڑنا چاہتی ہیں لیکن ہم اسے ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کو مزید مضبوط کریں گے۔ سر بہتر نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے ان دا گریٹر انٹرسٹ آف پبلک اس کو فی الحال واپس لے لیا جائے اور اس کے بعد ترامیم پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے کر لیا جائے؟ کوئی ایسی بڑی بات تو نہیں ہے، انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ہماری ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں سینئر جرنلسٹ ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے انا کا مسئلہ بنایا کب گیا ہے؟ کہاں پر آپ کو لگا؟ سر مختصراً بتا دیجیے گا، وقت محدود ہے اس لیے کہ بریکنگ کی وجہ سے تھوڑا سا وقت شارٹ ہو گیا تھا، بتا دیجیے گا سر۔ جی کوئی بات نہیں، دیکھیں مختصر یہ کہ بھائی حکومت سندھ بات کرنے کے لیے تیار ہے، حکومت سندھ جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ پی ایس پی ہے، چاہے کونسلر ایک نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بات نہیں۔ کینٹونمنٹ کے الیکشن میں 14 سیٹوں سے متحدہ قومی موومنٹ 3 سیٹوں پر آ گئی، کوئی بات نہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اسلامی کا کتنا اسٹیک ہے کراچی میں، کتنے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں آپ کو پتا ہے، پھر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے آپ سے یہ کب کہا کہ جی ہم طاقت میں بیٹھے تو ساری زمین اور آسمان ہمارا ہے؟ یہ تو فیڈرل میں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے تو زمین اور آسمان سب اپنا بنایا ہے، کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہم نے تو وہ رویہ کم سے کم اڈاپٹ نہیں کیا نا، ہم نے تو سیاسی جماعت کا رویہ اڈاپٹ کیا ہے، ہم نے تو ایک سینئر پولیٹیکل پارٹی ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہم تو آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اقبال صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ برائے ڈسٹرکٹ ایسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔